खुदा यीशु मसीह के जलाली पर फजल नाम में आप सबको, कलीसिया को, देखने वालों को जो लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्राइस्ट असेंबलीज चर्च इंटरनेशनल की तरफ से ईद पेंटिकोस्ट की हम मुबारकबाद देते हैं और सबकी सलामती। गॉड ब्लेस यू। आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है, लम्हा है कि पूरी दुनिया में मसीहत के जो परवाने हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो रूहुल कुदस पर ईमान रखते हैं, उसके रसूल पर, वो आज पूरी दुनिया में ईद पेंटिकोस्ट की सेलिब्रेशन में शामिल हैं। वैसा निकालें योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। जिनके पास कलामे खुदा है वो ज़रूर अपने हाथ में लें और जमायत में से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें। योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी 28वीं और 29वीं आयत बुलंद आवाज के साथ पढ़ें। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। तुम्हारे बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। बल्कि उन अय्याम में मैं क्या करूंगा? गुलामों और लौंडियों, बिला तफरीक, अमीर, आला अदना, अफजल कमतर, ऐसा कुछ नहीं, सब पर अपना रूह क्या करूंगा जी? उंडेलूंगा, नाजिल करूंगा। कलाम में लिखा है मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह डालूंगा, नाजिल करूंगा। किसकी रूह? अपनी रूह। खुदा अपनी रूह के बारे में बात है। अभी मसीह ने आना है, चरनी में वो जन्म नहीं ले रहा, ना सलीब पे जान दी, लेकिन पाक रूह के नजूल की भी पेशनगोई हो चुकी। अहद अतीक में आज चुके पाक रूह के नजूल की बात हो रही है, तो जरूर है कि जैसे लोग चरनी बनाने के बारे में सीखते हैं, ईस्टर के बारे में सीखते हैं, या लोग नया साल मनाने के बारे में बड़ा दिन, बहुत दफा ये सोचा देखा जाता है, लोग बहस में भी चले जाते हैं जब वो रूहुल कुदस के बारे में मालूमात नहीं रखते, पाक रूह की क्या हैसियत है, रूहुल कुदस के बारे में बाइबल मुकद्दस में क्या तालीम फराहम करती है, और इसके लिए हमारा सीखना आज़ाद जरूरी है। अहद अतीक में बहुत सी किस्म के लोगों पर रूह नाजिल होता था, जिनमें काहिन, नबी, बादशाह, काजी व दीगर शामिल हैं, जिन पर खुदा का रूह जो था वो नाजिल। अब यहाँ देखें, खुदा जानिबदार नहीं है कि यहाँ दो लोग बैठे, एक को तो बहुत नवाज दे और दूसरे को छोड़ दे। खुदा गैर जानिबदार है और वो क्या कहता है कि रूहुल कुदस का नज़ूल मर्दों पर, औरतों पर, गुलामों पर और लौंडियों पर होगा। यानी एक घर में अगर कोई बहुत बड़ा बंदा है, उसके घर में जो भी हैं सब पे रूह नाज़िल होगा, ताकि तफरीक खत्म हो जाए और सब बराबर रूहुल कुदस आ सके। बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बुढ़े क्या देखेंगे? ख्वाब देखेंगे। नवी शादी ब्याह वगैरह का नहीं, VCR वेखण का नहीं, केबल टीवी कोई ताश तूश खेलने का नहीं, रूहानी ख्वाब। कैसे ख्वाब देखेंगे? रूहानी ख्वाब देखेंगे। जवान रोया देखेंगे, जैसे पुराने अहदनामा के जवान हिजकियेल, आमूस एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला, और बहुत से नबी रोया देखने वाले थे। फिर खुदा ने फरमाया कि जवान रोया देखेंगे,
کسی بھی علاقہ سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، وہ ایشیا سے ہوں، وہ یورپ سے ہوں، وہ اتر سے ہوں، وہ دکن سے ہوں، وہ پورب سے ہوں، وہ پچھم سے ہوں، وہ جوان کسی قوم، کسی نسل، کسی قبیلے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ کسی امت سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی گھرانہ سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، خدا کہتا ہے کہ جوان کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے۔ وہ گاؤں سے ہوں، ہے نا؟ جیسے میں اکثر اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا دیہاتی نوجوان، اور خدا جیسے لکھا ہے نا کہ وہ غریب کو مزبلہ پر سے اٹھاتا ہے تاکہ اسے کس کے درمیان بٹھائے؟ امراء کے درمیان، ہے نا، بڑے لوگوں کے۔ میں سمجھتا ہوں میں بھی اس وعدے کا حصہ دار ہوں۔ میرے جیسے اور بہت سے تھے، ہیں اور آئیں گے۔ وہ کسی شہر سے، کسی گاؤں سے، کسی ملک یا صوبے سے کلام کہہ رہے، تمہارے دنوں میں غلاموں پر، لونڈیوں پر روح القدس کا کیا کروں گا؟ ان پر روح القدس کا نزول ہوگا۔ بہت دفعہ ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ان پڑھ ہیں، ہے نا، کم علم ہے، لائق ہیں یا ہوشیار نہیں ہیں، ہے نا۔ مطلب لوگ سمجھتے ہیں منادی کرنا، خدمت کرنا، پاک روح کا حاصل کر لینا شاید ہوشیار چلاک لوگوں کا کام ہے۔ یہ بہت سے لوگ اب دیکھیں آگے، میں اس بات پہ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کمزور ہیں، ابھی روحانی طور پر مضبوط نہیں ہیں، پورے پکے ایماندار نہیں ہیں، تو پاک روح ہمیں نہیں ملے گا۔ ہمیں کس نے کہا کہ ہم پورے پکے ایماندار اور بڑے ہی کثیر قسم کے، جیسے کہتے ہیں نا لطیف سے کثیر، بڑے ہی ہم اجلے اور عمدہ قسم کے ہوں گے تو پھر ہمیں پاک روح ملے گا؟ وہ ہماری کمزوریوں میں شفاعت پھر کیوں کرتا ہے اگر ہم کمزور نہ ہوں؟ پاک روح آیا ہی کمزوروں کے لیے ہے تاکہ ان کا زور بنے۔ پاک روح آیا ہی کمزور لاچار بیماروں کے لیے تاکہ ان کو شفا دے۔ پاک روح آیا ہی بے اولاد کے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو اولاد بخشے۔ پاک روح آیا ہی دکھی لوگوں کے لیے تاکہ ان کے دکھ لے لے اور ان کو سکھ دے اور ان کے اندر شانتی بھر دے۔ آپ کا دکھ کیسا ہے؟ آپ کا غم کیسا ہے؟ آپ کے مسائل کیسے ہیں؟ آپ کس مشکل سے دوچار ہیں؟ کوئی آپ کی مشکل کو نہیں سمجھ رہا، کوئی آپ کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، آپ اپنا دکھ کسی سے بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں، آپ اپنی بات کسی سے نہیں کر سکتے، اسپیک ود ہولی اسپرٹ، پاک روح سے بات کریں، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اور یہ وعدہ عید پینتیکوس کے دن بالآخر پورا ہوا۔ کب پورا ہوا؟ عید پینتیکوس 50واں۔ یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے کہ جب آسمان پر اٹھائے گئے تو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اعمال 1:4 میں انہوں نے حکم دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس پانا یسوع مسیح کا کیا ہے؟ ایک اور خاص بات، کئی لوگ اس کو جو ہے نا، کیونکہ جب لوگ بپتسموں میں پڑ جاتے ہیں، لینا ہے نہیں لینا، چھٹے دا بپتسمہ ہے، تروکے دا ہے، ڈبکی دا ہے، اور پھر اس میں بھی آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ روح القدس پانا مسیح کا لکھا جب تک تمہیں قوت، اور قوت کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے ایک من کا پتھر سر پہ رکھ کے کہنا تھا قوت مل گئی، روح القدس کی بات تھی، ہے نا؟ جب تک تمہیں قوت، اس کا مطلب یہ حکم ہے۔ آپ کتنے چندے دیتے ہیں، کتنی خیرات کرتے ہیں، کتنا خدا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ دیگر جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن اگر حکم نہیں نہ مانتے تو کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہ لوگ، وہ بیٹے بیٹیاں، وہ دوست، وہ عزیز جو خدمت کرنا تو اپنا یاد رکھیں، حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے، وہ خدمت تو کر رہے ہیں،
زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے مگر بے آواز ہے۔ میرے استاد محترم جب ہم سیمنری میں انہوں نے کہا رویا کے بغیر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، رویا کے بغیر بھی آپ گیت گا سکتے ہیں، آپ ورشپ کرنے والے بن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بلاوا ابلیس کے پاس جب تک خدا کا بلاوا تھا وہ ابلیس نہیں تھا، جب اس کے بلاوے میں فرق آیا پھر وہ خدا کا مددگار فرشتانی نے بلکہ شیطان بن گیا۔ جس دن جب آپ کی زندگی سے خدا کا بلاوا چینج ہوتا ہے، آپ بھٹک جاتے ہیں، دیٹ مین کہ آپ کی اپنی رویا وہ خدا کی دی رویا نہیں، خدا کی رویا خدا کے مشورے سے کام چلتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو رویا رکھنے والا بندہ خدا کو مشورہ نہیں دے گا، یسو ہوں میں گرجا بنا لا، یسو ہوں میں اینڈ کر لا، یسو اس کو بتائے گا کہ نہیں؟ لازر خود نہیں آیا، یسو نے کہا لازر قبر سے جب تک کہا نہیں وہ باہر نہیں آیا، پتھر بھی ہٹا دیا تھا، پتھر بھی ہٹا دیا تھا، پھر بھی جب آواز آئی تو لازر قبر سے باہر۔ سو مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، سو یہ جو 500 لوگ جنہوں نے خدا کے حکم کو سنا تھا، یسوع مسیح نے قریباً جب ہو گئے کہتے ہیں قریباً 500 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن دعا میں کتنے ٹھہرے؟ 120۔ کیوں؟ دوسروں کو یسوع کی پاک نہیں دینا چاہتا۔ ہاں جی، سنا کتوں نے؟ سنتے بہت ہیں، سننے میں ہم بہت، اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ سنتے ہیں۔ کلام کہتا ہے سننے میں تیز، بولنے میں دیا۔ سنا 500 کے قریب لوگوں نے اور 120 رہ گئے، باقیوں نے شاید شک کیا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، پہلے سلیپ پر قبر میں، اور اب کیونکہ لوگ سمجھتے تھے شاید یسوع دنیاوی بادشاہوں کی طرح ہوگا، ایک بڑی فوج تیار کرے گا، مار دہاڑ کرے گا اور وہ ایک تخت قائم کرے گا، بادشاہ اگر ہم اس کی رعایا، وہ ایک اور تھا۔ اور مسیح نے کہا تھا میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں بلکہ، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہت کی بات لے کر ٹھہرے 120۔ آپ یاد رکھیں بہت دفعہ ہمارے میریکلز، ہمارے معجزات، ہماری ترقی اور ہماری زندگی کی برکتیں اس لیے رکتی ہیں کہ ہم پیشنیٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم ٹھہرنا پسند نہیں کرتے۔ انڈرسٹینڈ کریں، ہم ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جٹ پٹ، ہم کہتے ہیں ایگ فرائی ہو جائے، ہے نا، جلدی جلدی سے ایگ فرائی ہو اور کھا لیں فوراً، جلدی جلدی، ہم انتظار نہیں کرتے۔ اور جنہوں نے انتظار کیا وہ 120۔ آج بھی جب ہم خدا کے کلام کی، روح القدس کی منادی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ شک کرنے کی وجہ سے اس وعدہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا پاک روح چھوٹے چھوٹے چرچز کلیسیوں تک محدود رہنا چاہتا ہے؟ کیوں جی؟ کیا پاک روح محدود رہنا چاہتا ہے؟ پاک روح کو محدود ہم کرتے ہیں کہ ہم مانگتے نہیں، اس کی طلب محسوس نہیں کرتے، اس سے آشنائی حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے اپنے اندر جذبہ، اپنے اندر ایمان پیدا نہیں کرتے۔ اور یہ وعدہ لکھا ہے ان کی زندگی میں پھر پورا نہیں ہوتا، لیکن جو ٹھہرتے ہیں اور رضامند ہوتے ہیں کہ ہے بات پاک روح کی، ٹھیک ہے، خدا کا پاک روح، اس کا وعدہ ان لوگوں کے لیے یقیناً پورا ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں کیا ہوں تمہارے، کہ جو انتظار بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر مسیح کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور 120 کی یہ جو جماعت تھی، یہ دری سامی کیوں تھی؟ پہلے تو مسیح مصلوب ہوئے، قبر میں رکھا گیا، اور جی اٹھنے کے بعد کوئی یقین کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، جس کو نظر آتا وہ یقین کر لیتا، جس کو نہیں نظر آتا۔ لیکن اینڈ یہ کہ جب آخری سہارا بھی ان کو جاتا، یہ نظر آیا کہ جب مسیح آسمان پر چلے گئے تو آپ دیکھیں 380 تو ویسے ہی بھاگ گئے، 120 رہ گئے، اور یہ بھی بیچارے بالا خانہ میں جس میں یسوع مسیح کی ماں بھی تھی، مقدسہ مریم، یہ ڈرے سہمے ایک جگہ لگ کے بیچارے دعا کریں۔ اور ہوا کیا؟ دن کون سا آ گیا؟ یہ چیز کرتا، دن کون سا آ گیا؟ پینتیکوست کا۔ 50
16-17 قوموں کے لوگ ہیں وہاں پر، مختلف اقوام سے لوگ آئے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، یکایک سڈنلی اچانک جس گھر میں وہ دعا کے لیے ٹھہرے تھے گونج رہا ہے، جیسے ایک دم سے بلاسٹ نہیں ہوتا ہے نا، کسی دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک دم سے وہاں سے ایسی گونج کی آواز پیدا ہوئی، اور سب لوگ جو تھے ان پر لکھا ہے آگ کی، یہاں جو لکھا ہے نا آگ ایک شعلہ کسی پڑتی، اس کے لیے ورڈ ہے ڈائنامک۔ یہ آپ نے پہاڑوں کو توڑتے چیرتے دیکھا تو کیا کرتے ہیں، اس میں بارود رکھتے ہیں اور دور سے جا کے، پاس نہیں، دور سے جا کے وہ گرنیڈ یا وہ دھماکہ کرتے ہیں ڈائنامک، اور وہ پتھروں کو چیر دیتا، پہاڑوں کو کیا کرتا ہے کچی کچی ریزا ریزا کر کے دور دور تک۔ ایسا ہی ہوا، یہ ڈائنامک پاور کا جب بلاسٹ ہوا تو اس کی آواز دور دور تک گئی۔ آپ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں نا، پاک روح کی آواز میں بولیں سب کو سمجھ لگی۔ آپ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں، اس کے بلاوے میں ہو کر چلے سب سنیں گے، اور جن کو خدا نے آپ کی زندگی میں دے دیا ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ سنیں گے بھی، اور جن کا نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ وعدہ یوئیل کا تھا، پورا اعمال کی کتاب میں سینکڑوں سال کے بعد ہوئی۔ سو خدا کے کلام کی ایک ایک بات انمول ہے، قیمتی ہے، اور میں میسج کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگ کے شعلہ کی پھٹتی زبانیں ہیں جب ان پر ٹھہری اور روح القدس کے نزول کے سبب سے پھر کیا رونما ہوا۔ خدا کے جو بھیجے ہوئے لوگ تھے جب انہیں کہا کہ تمہیں روح القدس ملے گا تو پھر ٹھہرے نہ رہنا، پھر وہ باہر نکلے، ٹھہرے نہیں رہے۔ جب آپ خدا کے پاک روح پر بلیو کریں گے اور اس کی موٹیویشن کے تحت کام کریں گے، پھر آپ کا خوف جاتا رہے گا۔ جب پاک روح آتا ہے نا سب سے پہلے خوف دور ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنی بہنیں بھائی ہیں جو اکثر کہتے ہیں ہمیں دعا کا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم سے دعا نہیں ہوتی۔ مسئلہ کوئی نہیں، یہ کوئی طنز بھی نہیں ہے، حوصلے کی بات ہوتی ہے نا، عام باتیں بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ کئی لوگ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے اندر بلند آواز سے دعا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ شاید وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوبصورت آواز کو اور سن نہ لے، کہ ہماری کوئل جیسی آواز ہے نا۔ اب یہاں کیا ہے، پہلا کہ خدا کے بھیجے ہوئے اس دوسرے مددگار نے ان کا خوف دور کیا، یعنی اس کو خوف سے آزاد کیا، خوف سے۔ آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی کل تک کسی ایسی لائن میں تھا، آج بھی نوجوان اپنے مستقبل کو لے کر خوف زدہ ہیں۔ جو نوجوان ہیں بیٹے بیٹیاں، وہ حالات کو دیکھ کر، حالات کے پیش نظر، واقعات کے پیش نظر، وہ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے، ہمارے بڑے بڑے خواب ہیں، ہے نا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ زندگی میں آرام، آسائش، سکون کس کو نہیں چاہیے، سب کو چاہیے نا، سب کو سکون چاہیے، لیکن نہیں ملتا، ہے نا۔ تو اس کو لے کر لوگ پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، اور کسی بہت بڑے مفسر نے کہا خوف ایمان کی موت ہے، خوف ایمان کی موت ہے۔ جس زندگی میں خوف ہے اور ایمان نہیں وہ مردہ ہے، اور جس زندگی میں ایمان ہے وہ سارا کی طرح عمر سیدھا ہو کر بھی اظہار کو جنم دے۔ جس زندگی میں ایمان ہے اور خوف نہیں، وہ ایک پتھر سے ہی بڑے جولیت کو مار گیا۔ جس زندگی میں ایمان ہے، خوف نہیں ہے، وہ سمسون کی طرح شیر کے منہ کو بکری کے بچے کی طرح چیر دے گا۔ جس زندگی میں ایمان ہے، وہ کڑوے پانی میں موسیٰ کی طرح پتے بھی پھینکے گا تو وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ جس زندگی میں ایمان ہے، خدا پھر کہے گا میرا بندہ بشیر، حمید، شاہد، جوئے وغیرہ، میری بیٹی زیکا، جیسیکا، جو یش، ہمیں خدا کہے گا میرے ایمان کے مطابق کیا ہے، دل، میرا بیٹا آئزک مجھے میرے دل کے مطابق، سعود، اصغر، دیگر لوگ، سیرا، ہے نا،
مجھے میرے ایمان کے مطابق کیا ہے؟ کیوں؟ جب ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں نے تحریر کی، مگر روح القدس خوف دور کرتا ہے، بحال کر کے رہائی بخشتا ہے۔ مثال میں نے کہا کہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ پطرس کے بارے میں آپ کو کیا یاد ہے؟ مقدس پطرس رسول 3 دفعہ انکار کیا، لعنت بھی کی۔ کلام میں لکھا ہے نا، اس نے مسیح پہ لعنت بھی کی، انکار کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ، ہم نے جیسس مووی دیکھی نا، اس میں وہ دیوار کے ساتھ انکار کرنے کے بعد دیوار کے ساتھ لگ کر کیا کرتا ہے؟ زاروں قطار روتا ہے، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کیا کیا؟ جس کو میں نے دیکھا کہ خالی کشتی کو مچھلیوں سے بھر دیا، میں نے دیکھا مردے قبر سے باہر آتے تھے، میں نے دیکھا بھوکے کھانا کھاتے تھے، میں نے دیکھا 5 روٹیاں 2 مچھلیاں بلیسڈ ہو جاتی تھی، میں نے دیکھا لنگڑے چلتے، اندھے دیکھتے، مردے جیوت ہوتے، کوڑی پاک صاف ہوتے، اور میری تو ساس بھی بیمار تھی تب سے اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے یہ کیا کیا؟ اندر سے ٹوٹ گیا، زاروں قطار۔ جب بھی کوئی بندہ اندر سے ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر بھلے وہ مسیح کا منکر کیوں نہ ہو جائے، مسیح کا انکار کیوں نہ کر دے، کسی اور جگہ کیوں نہ چلا جائے، لیکن جب وہ واپس آئے گا تو مسیح کے لیے پہلے سے زیادہ پاورفلی استعمال ہوگا۔ کیا ہوا؟ وہی پطرس جو انکار کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو کے جو وائس کرتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے پطرس کے وسیلہ سے 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں۔ اپنی زندگی کی گھبراہٹ کو، اپنی زندگی کے خوف کو روح القدس کو دے کے وہ لے اور آپ کو دلیر بنا دے۔ آپ کو کیا کر دے؟ دلیر بنا دے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا وہاں پطرس جو رومی حکومت کاہنوں، فقیہوں، فریسیوں سے ڈرتا تھا، مگر روح القدس نے اس کو طاقتور بنایا، روح القدس نے اس کا خوف دور کر کے، خوف کے دور ہونے کے باعث وہ کھڑا ہوا اور منادی کرنے لگا، انجیلی مبشر بن گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایسے وقت میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا جب مختلف ممالک سے وہاں آئے ہوئے لوگ تھے، اور پطرس کی منادی سن کر وہ کہتے کہ یہ تو ہمیں اپنی ہی زبان میں سارا کچھ جو ہے نظر آتا ہے۔ یروشلم بالکل ویسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں امریکہ، لندن وغیرہ مشہور ہے۔ یروشلم کی اہمیت اس دور میں امریکہ، لندن والی تھی۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا امریکہ، تو لندن اس وقت کے امریکہ کتنا تھا، یروشلم سوری۔ شروع لکھا پطرس کھڑا ہوا اور اس نے منادی کرنا شروع کی، اور منادی کا مضمون تھا زندہ مسیح۔ یہ وہ پطرس ہے جو کہتا ہے میں نہیں اسے جانتا، اسے لے لو، میں نہیں جانتا، اور پھر جاننے کی حد کر دی کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے سردار کائنوں نے سپاہیوں کو رشوت دی کہ تم کہنا کہ وہ جی نہیں اٹھا، بلکہ سوتے میں یسوع کے شاگرد آئے اور اس کی لاش چرا کر لے گئے۔ یعنی انہوں نے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر کلام خدا میں مرقوم ہے اگر تم خاموش رہو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، ہے نا۔ پطرس کا مطلب کیا ہے؟ پتھر کا ٹکڑا، اور وہ پتھر چلا اٹھا، زندہ مسیح۔ دیکھا بس اسرائیل کا گھرانہ یقین ڈال لے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسے مسیح بھی کیا، خداوند بھی کیا۔ لکھا جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پہ چوٹ لگی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پطرس نے منادی کرنا شروع کیا، اس نے کہا یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، اس کو موت کے بند کھول کر خدا نے جلایا۔ مال 2 باب 22 سے 24 آیت تک۔ مردوں میں سے موت کے بند کھول کر جلایا، تم نے پوری کوشش کی، قبر پر پہرا لگوایا، بھاری پتھر مہر کر کے رکھوا دیے، تم نے بڑی کوشش کی، سازش کی کہ وہ جی نہ اٹھے، مگر وہ پھر بھی تمہاری ساری باتوں پر فاتح ٹھہرا اور جی اٹھا۔ یہاں یاد رکھیں قبر کے اوپر جو پتھر تھا وہ 100 من کا تھا، اور جو قبر کے منہ پر رکھا گیا 100 آدمی پہرے پر، 100 من کا پتھر اور 100 ہی آدمی اس کی رکھوالی کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں خدا کے بیٹے کو 100 من اور 100 لوگ کیا روک سکتے ہیں؟ وہ تو خود پوری دنیا کا کریٹر ہے۔
کو جیتنے سے روکنے سے۔ دنیا جب بھی دیکھتی تو یہی کہتی تھی کہ پطرس تو ایک ان پڑھ اور جاہل ہے۔ یاد رکھیں آپ میں سے بہت سی بیٹے بیٹیاں بہنیں بھائی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ہے نا، گریجویٹ نہیں ہوگی، ڈگری نہیں ہوگی۔ خدا کی قبولیت کا لیول کوئی ڈگری نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ خدا کی جو قبولیت کا لیول ہے وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ مائیکل اینجلو جس نے آدم، آج وہ عجائب گھر میں یہ مجسمہ ہے، اس نے آدم اور حوا کا مجسمہ تراشا، اس جیسا آج تک کوئی مجسمہ نہیں تراش سکتا۔ پھر وہ پینٹنگ دیکھی آپ نے 12 ڈسائپلز والی، جس میں درمیان میں شاعر بانی کی ہوتی ہے یسوع، ہاں، بنانے والا جانتا تھا کہ اس پینٹنگ کی اہمیت کیا ہوگی۔ آج وہ ہر مسیحی خاندان، کلیسیا، گھر اس کے پہچان کی وہ زینت بن چکا ہے۔ آپ جب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا آپ سے وہ کریٹیو کام کروائے گا جس کی آپ کو یہ ڈائس جس میں کلام شیئر کر رہا ہوں۔ تو بجلی گلی میں بھائی حبیب ہے نا، ان کا بھائی ارشد 15-20 سال پہلے اس بیچارے کی ڈیتھ ہوگی۔ مرنے سے پہلے جب وہ زندہ تھا اس نے کہا پادری صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہا یار ساڑھے چرچ میں ڈائس نہیں ہے کلام سنا لی، ہم اچھا ڈائس بھی لے سکتے ہیں، ہے نا، آج تک کسی کو یوز کریں کیونکہ کسی کی دی ہوئی قربانی ہے، کسی نے خدا کے گھر میں یہ چیز دی تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے لیے وہ کام کریں جو آپ کے بعد بھی زندہ رہے، آپ کی زندگی، آپ کی ایمانداری کی مثال ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی گلدستہ دیکھے گئے، ایک ہم نے منگوایا، یہ چرچ میں پڑھا نا، جب تک ہے خدا کے گھر، لکھا خدا کے گھر کا دربان ہونا میں زیادہ پسند کروں گا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ۔ میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، ان پڑھ ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، طاقتور ہیں، پاک روح سب کو برابر ملتا ہے۔ پاک روح سب کو برابر، ایکوالٹی۔ اپنے اندر شک نہیں پیدا کریں، اپنے اندر شک نہیں پیدا کریں۔ آپ کو جو چاہیے جب خدا سے مانگتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ مانگیں۔ اور